वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान और कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आज आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, तो कैसे हैं खान साहब, पहले तो ये बता दें, और क्या क्या डिस्कस किया आपने? फरवा, पहला तो ये है कि वो पहले से ज़्यादा पुरजोश, पुरअज़्म और नौजवान नज़र आए, सेहतमंद। अच्छा। उनके लिए वो वीज़ा ग्लोबल वन ऑफ द ग्रेट स्टार्स ऑफ द एथलेटिज्म, इसलिए उनकी जो एथलेटिक्स है उनके ऊपर और उनकी जो हेल्थ है उनके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है। अभी दूसरा ये था कि आज की जो मुलाकात थी उसमें 3 इम्पॉर्टेंट फ़ैसले भी हुए। सबसे पहला फ़ैसला ये हुआ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे नए इंतखाबात की ज़रूरत है। अच्छा। और जो नए इंतखाबात हैं उनके बगैर किसी तरीके से भी एक एम्पावर्ड गवर्नमेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। उन्होंने बर्मा की मिसाल दी कि वहाँ जिस तरह यहाँ पे हमने एक तंजीम बनाई है कि हम मईशत को संभाल लेंगे, मैं नाम नहीं उसका ले रहा, लेकिन वो मईशत नहीं संभल सकी, ना ही संभल सकती है। लोगों को पीछे खड़ा करना पड़ेगा इस मुल्क की पॉलिसीज़ के, तब जाके मईशत संभलेगी। दूसरा ये है कि जो उन्होंने कहा कि ये एलीट कैप्चर का बजट आया है, बजट के बारे में उन्होंने कहा, और एलीट कैप्चर का जो बजट है उसके ज़रिए से एलीट को सारी नवाज़ें, उनको सारी रियायतें, उनको सारी टैक्स एग्जेम्पशन, और मैं कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान एक तरह से अब हमने पाक टैक्सिस्तान बना दिया है कि ऐसा मुल्क जिसमें सिर्फ टैक्स ही लगते हैं, लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। उनका कहना ये था कि कोई दूसरी सूरत नहीं है जो हमारे लिए काबिल कबूल हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मां सिवाय नए इंतखाबात के। दूसरी बात जो उन्होंने की इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि वो जेल के अंदर उनके साथ जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। एक तन्हाई, इतनी तन्हाई तो पता नहीं कोई जो पकड़ा हुआ है हमने, उनका नेवल ऑफिसर, उसको भी है या नहीं है। तो इसके बावजूद वो कहते हैं मैं कोई रियायत मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ ये मावराए आइन जो सलूक हो रहा है और मावराए आइन जो लोग बैठे हुए हैं अंदर आके, वो ना हटे तो मैं फिर हंगर स्ट्राइक का फैसला करूंगा। इस पे कुछ इब्तदाई बात थी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि ये फैसला करके फिर मैं पूरी पार्टी और पूरी कौम के सामने रखूंगा। तीसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो हम मईशत दुरुस्त करने का जो तरीका ये यहाँ अपना आ रहा है, ये मौजूदा जो निज़ाम है वो बर्मा वाला निज़ाम है जो नाकाम हो गया। उसने आइसोलेट करके रख दिया है जो बर्मा है, मैंने आज इसका नाम है मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो जो जी अगली जो उन्होंने 2 बातें की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, इसलिए कि जो बजट बना है, एक ज़माना था, अब ये मैं अपनी बात करने लगा हूँ, कि जब हमें कहा गया था वी वर यंग कि जी आप घास खाएं और एटम बनने दें, उसके बाद हमारे पास बेर मिनिमम डिटरेंस आ जाएगी और फिर आपके अखराजात कम हो जाएंगे। आप देख लिए कि सबसे पैसे मेरी हिफाजत पे आप खर्च करें, मुझे क्या हिफाजत है? मैं टैक्स पेयर हूँ पिछले तकरीबन 4 अशरों से, मुझे 1 पैसे की किसी जगह पे कोई रियायत नहीं है। Exactly. और जो रियायतें हैं वो सारी की सारी, एक फिगर ये है कि 34 करोड़ जो बिजली के यूनिट्स हैं वो मुफ्त दिए जा रहे हैं। और जब इमरान के दौर में 14 रुपए का यूनिट हुआ था तो लोग कहते थे कि जी यही लोग थे जो बैठे हुए थे अब गवर्नमेंट में, अब 48-49 रुपीस का हो गया, 70 रुपए पे यूनिट बगैर टैक्स के आप लगाए ना, अगली स्लैब लगाए ना, 70 रुपए के तकरीबन 65 से ऊपर चला गया, इट्स नीयरिंग 70। तो इसके ऊपर वो बहुत कंसर्न थे, और उन्होंने कहा कि कैद का उनका ये 11वां महीना चल रहा है, 1 साल हो जाएगा, कई साल गुजर जाए, ना को मैं रियायत मांगूंगा, ना डील मांगूंगा, मैं ना कोई डील मांगूंगा, मैं पाकिस्तान में नए इंतखाबात मांगता हूँ, इसलिए कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, 9 फरवरी के नताइज ने उन इंतखाबात को तब्दील करके मुल्क को एक ऐसे रोलर कोस्टर पे चढ़ा दिया है जो इंस्टेबिलिटी की तरफ तो जा सकता है मजीद, लेकिन स्टेबल कभी नहीं हो सकता। अच्छा बाबर अवान साहब, 2-3 सवालात मेरे जहन में जो हैं वो आए हैं, मैं चाहूँगी कि इतनी अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है मैं पूछ लूँ। आपने भी कहा था कि 3 महीने में ये गवर्नमेंट चली जाएगी, अब गवर्नमेंट भेजने की बात भी हो रही है, इलेक्शंस का मुतालबा खान साहब ने भी किया है, बात की है, आप लोग भी मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ले चुके हैं क्या वो इतना आसान होगा उनके लिए छोड़ना? आपको लगता है कोई अदालती रास्ता निकलेगा? देखें, जो गवर्नमेंट ले चुके हैं वो हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है। जो गवर्नमेंट में है उनके पास क्या इख्तियार है?
शहबाज शरीफ ने खुद तस्लीम किया है कि ये बजट मैंने बनवाया है IMF से, नंबर 1। दूसरा, उसने तस्लीम किया है कि हमने नाक रगड़ी है। तीसरा, उसने तस्लीम किया कि हमने मिन्नतें की हैं। ये दुनिया में कोई, इसको आप फिजिकल सॉवरेंटी, बाकी सॉवरेंटी के बाद में मैं करता हूँ कि जो मुआशी सॉवरेंटी है, आपने एक कमर्शियल बैंक है अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपने उसके पास गिरवी नहीं रखी, उसके हवाले कर दी है। वो कहता है बैंक जब बजट बनाने के बाद रात को बैंक से आप ये बात करता है, ये इसलिए कि ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। मैं आपको एक वाकया सुना दूं छोटा सा। मेरे पास कोई एक बड़े महकमे का एक बाअसर आदमी या बड़ा आदमी आया, वो किसी केस के सिलसिले में, फैमिली मैटर था, उसके सिलसिले में आया। तो उसने कहा कि आप इस गवर्नमेंट से क्यों गिला करते हैं? इस गवर्नमेंट के बड़े जब बैठते हैं आपस में तो वो कहते हैं कि इस पब्लिक दा असी की ख्याल करिए जिसने साड़ी जगह बैंगना ते बैंजो नूं वोट देता, सानू तो नहीं देता। और एक ऐसी पार्टी को वोट दिया, ये बदला हुआ पाकिस्तान है, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। देखिए, जो सबसे बड़ी बात की आज इमरान खान ने, वो मैं आपके सुनने वालों के सामने रखता हूं आपके जरिए से। वो ये बात की है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। आर्टिकल 25 ये कहता है, ये कोट अनकोट, कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी एक हालात में जो मुब्तला लोग हैं या मौजूद लोग हैं उनके साथ मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरे केस के लिए क्यों खास जगहों पे सिर्फ खास लोग बैठे हैं या खास बेंच बने, उनको हर एक आम मुकदमे की तरह से मैं एक आम शहरी की हैसियत से कैद काट रहा हूँ, बल्कि उनसे मुश्किल कैद काट रहा हूँ। बाकी एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ तो ईद भी नहीं पढ़ने देते, यहाँ तो उनको जुमा भी नहीं पढ़ने देते, यहाँ तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने भी नहीं देते, किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं है। इसके बावजूद वो रियायत मांगने के लिए, डील मांगने के लिए, यानी बाबर अवान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी सख्ती है कि आज जुमे का दिन है, उनको जुमा भी नहीं पढ़ने दिया जाता। आप देखिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब में ताइफ के पास एक जगह थी, उकाज मेला होता था, तो उसके हवाले से एक दफ़ा गुफ्तगू फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया था, जो उसका मतलब ये है कि जो मज़हब है उसके अंदर जो ईदें हैं वो एक इज्तिमाई खुशी का दिन और इज्तिमाई इबादत का दिन और एक इज्तिमाई जो जिस्मानी नहीं रूहानी रियाजत है उसका दिन होता है। वो ईद ही नहीं पढ़ने दी, ना उनको पढ़ने दी, ना शाह महमूद को पढ़ने दी थी। आपने देखा नहीं कि आपका एक पीर लाहौर का जो उसका नाम भी कामरान रियाज खान है, उसको हज पे जाने से, हज जो है वो फराइज में से है, हुदूदुल्लाह में से है, और वो रोका गया, आपके सामने है, नहीं जाने दिया गया। इन्होंने जो वोट दिया उसको चोरी करने के बाद आप कहें कि आपके घर में चोर आ गया, चूंकि उसने सामान लूट लिया, सामान के ऊपर वो बैठा हुआ, उसके हाथ में पिस्तौल भी, इसलिए आप उससे मुज़ाकरात करें। ये तमाशा है, ये तो मुज़ाकरात नहीं, ये मजाक वाली रात है। अच्छा, जिस रात अच्छा अभी क्या क्या सख्तियां हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे जेल में? और आपने डील का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ये भी क्लियर कर दें कि अगर खान साहब डील नहीं करते, जैसे कि आपने फरमाया कि उनका स्पिरिट भी हाई है और वो पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, तो फिर कोई और रास्ता मौजूद है इस सिचुएशन में बाहर निकलने का? देखिए जी, बाहर निकलने का ज़्यादा देर तो उनको अब अंदर नहीं रखा जा सकता। उसके मैं आपके सामने 3 डिनोमिनेटर्स, यानी एक तो होता है ना कोई विश लिस्ट अपनी पेश करे, ख्वाहिश तो पूरी कौम की है कि वो आज आधी रात से पहले घर आ जाएं, लेकिन विश लिस्ट के अलावा मैं आपके पास सामने 3 डिनोमिनेटर रखता हूँ। एक ये है कि जिन केसेस की स्क्रूटनी जाके 2 मुकदमात के फैसले हो चुके हैं और बहुत सारे मुकदमात के फैसले निचली अदालत में हुए हैं, जिस मुकदमात की स्क्रूटनी होती है एपलेट स्टेज के ऊपर, पता लगता है कि ये मुकदमा नहीं था, ये धक्काशाही थी, ये मुकदमा नहीं था, ये प्रोसिक्यूशन नहीं थी, ये परसिक्यूशन थी, और ये कोई फैक्ट्स नहीं थे, ये विच हंट था जिसकी वजह से इनको इतने बड़े तादाद में मुकदमात बनाए गए। अब एक इसका पहलू ये हो गया, इसलिए इनको इन मुकदमात में ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। मेरे नज़दीक तो ये जिस तरह से मुकदमात ढूंढ रहे हैं, अगर वो ना हो, अदालतें इस बात का नोटिस लें, और लेना चाहिए लाजमन, इसलिए कि आर्टिकल 9 कहता है उसमें वतन पार्टी के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि ये पॉलिटिक्स करना है लोगों का, इकट्ठे होना है लोगों का, इज्तिमा करना है लोगों का,
لوگوں کا اظہار رائے کرنا ہے، اور فریڈم آف پریس آپ کے لیے علیحدہ سے ایک فنڈامنٹل رائٹ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، آپ کو بھی فریڈم آف پریس ملنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ اس سے قوم کو محروم کیا گیا ہے. تو ایک پہلو یہ ہے اس کا کہ ان کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا اس لیے کہ کیسز میں میرٹ. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کابینہ کا ایک رکن کہتا ہے کہ ہم کیسز ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اس کے کہنے کے 4 دن کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایک صحافی کو جس کے ٹیلی ویژن نے میرے خیال میں انہوں نے کوئی لکھ کے کہا کہ جی اس کا آج کے بعد ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے راولپنڈی سے ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کام جو کمپلینٹ فائل ہوتی ہے، ہمیشہ آپ نے دیکھا مشرف کے دور میں کمپلینٹ فائل ہوئی تھی. اس سے پہلے دو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، ایک کے احسن ظفر وکیل تھے سپریم کورٹ میں، دوسری طرف سے میں وکیل تھا دوسری پارٹی کا، وہ بھی. اور اس سے پہلے ولی خان کے خلاف 73 کا کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا. ریفرنس جو ہے وہ ہمیشہ انٹیریئر منسٹری بھیجتی ہے، یہاں پراونس میں لے کے گئے اور پراونس میں سے بھی ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو کوئی تحصیلدار ٹائپ بندہ انہوں نے ڈھونڈا اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم کمپلینٹ فائل کرو، پاکستان خطرے میں آ گیا. آپ نکالے نا ذرا ان کے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا ہوا ہے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر، آپ نکالے نا جو خاتون وزیر اعلیٰ ہے اس نے کیا کہا ہوا ہے، آپ نکالے نواز شریف نے کیا کہا ہوا ہے. تیسرا وہ یہ کہتے وہ کیس ڈھونڈ رہے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں عمران خان کی طرف سے، عمران خان کے خلاف 200 مقدمات بنائے، 2000 مقدمات بنا لو، تب بھی نہ اس کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، نہ پبلک کے ذہن سے نکالا جا سکتا، نہ اس کے ایک ووٹر بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن اضافہ ہوگا، اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ بابر امان صاحب میں معذرت چاہوں گی، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ بانی پاکستان تحریک انصاف پہ مقدمہ تو بہت سارے بنائے گئے ہیں اور شاید مزید بھی بنائے جائیں. 2 مقدمات کا تو دعویٰ کیا جا رہا ہے جس میں القادر ٹرسٹ بھی ہے اور ٹیرین وائٹ کا کیس بھی ہے، لیکن خیر اس پہ اتنی ڈیٹیل چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں. لیکن البتہ 1 ملین پاؤنڈ 190 پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ ہے اس پہ جو ہے وہ شاید ایک چانس ہے کہ عمران خان صاحب کو سلاخوں کے پیچھے رکھا جا سکتا ہے. لیکن جو 2 کیسز کا آپ نے ریفرنس دیا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا کیس ہے عدت والا جس میں سزا برقرار رکھی ہے، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جو کیسز عمران خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں وہ کس طرح بوگس ہیں اور ان میں کون کون سی ٹیکنیکل لیپس ہیں یا یوں کہوں لوپ ہولز ہیں جو جلدی میں شاید کیسز بنانے پر سامنے آتے ہیں. لیکن ایک کیس جو غیر شرعی نکاح والا ہے وہ برقرار ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف شاید اپیل بھی کر چکی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی معاونت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اس کیس میں کوئی جسٹس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس ٹائم پر جب عمران خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں دی موسٹ پرومیننٹ جو عدالت ہے ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر؟ دیکھیں وہ پرائم منسٹر کی طرف سے بلکہ جو پارٹی کی طرف سے پیش ہوئے تھے وکلا کل انہوں نے وہاں پہ یہ اندیا دیا ہے آن ریکارڈ، اور آج عمران خان صاحب نے اس کو اون کیا ہے. 2-3 باتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں، میں ایک پہ تبصرہ کر دیتا ہوں. جو ٹیرین وائٹ والا مقدمہ ہے اس کا پہلا فیصلہ آیا تھا جب ایک سابق چیف جسٹس نے یہ مقدمہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ آیا تھا عمران خان کے حق میں 2018 کے الیکشن میں. عمران خان کا میں وکیل تھا. جسٹس شاہد وحید صاحب اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا. آج کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں. ایک فیصلہ. دوسرا فیصلہ جو آیا وہ لکھ کے 2 دفعہ اس کے اوپر فیصلہ دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پرنسپل ہے، میں ایک موٹی بات کرتا ہوں جو عام لوگوں کو سمجھ آئے گی، لیکن یہ نئی باتیں ہیں اس لیے میں آپ کے شو میں کر رہا ہوں. نئی بات یہ ہے کہ کوئی شخص نانا دادا ماں باپ کے بعد ان کے علاوہ کسی کے بہاف کے اوپر کوئی لٹیگیشن نہیں کر سکتا. اچھا اگر یہ میں بات کر رہا ہوں بچے کی، جب کوئی مائنر ہوگا، جب وہ سوئی جورس بن جاتا ہے یعنی وہ بالغ چلا جاتا ہے اور ہمارے قانون کے مطابق وہ بالغ ہو جائے یا انٹرنیشنل لا کے مطابق بالغ ہو جائے. جس خاتون کی بات کی جا رہی ہے وہ بچی نہیں ہے، وہ خاتون ہے، وہ زندہ ہے. اس نے کوئی کیس کیا؟ آنسر از نو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیس کرنے والا پہلا جو تھا وہ کیا نانا تھا، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ دادے لگتے ہیں اس کے؟ اس لیے یہ اس کو کہتے ہیں کہ گارڈین ایٹ لٹم، کہ یہ وہ گارڈین ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دماغی طور پہ درست نہیں ہے تو لٹیگیشن کے لیے اس کا گارڈین ایٹ لٹم وہ مقرر کیا جائے، وہ بھی کوئی نہیں ہے.
تو اس کیس کی تو ٹانگیں ہی کوئی نہیں ہے, سرے سے کوئی کیس نہیں ہے, اسے میں نے لڑا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو پوری اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. اس پہ شرمندگی کے بعد بھی ان کو شرمندگی ہونی ہے. اچھا, تیسری بات جو اسی کیس کے بارے میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر مقدمہ بری ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ اگر ججمنٹ فلش نہ ہو, بے وقوفوں کی طرح سے کسی نے فیصلہ نہ کیا ہو, یہ لفظ استعمال ہے فلش ججمنٹ, تو جو ایکویٹل ہے اس کو کنوکشن میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک کیس میں نے اس پہ کامنٹ مکمل کر دیا. دوسرا کیس آپ نے کہا جس کے لیے لکھ کے انسٹرکشن کی گئی ہے بے شمار سیٹھوں کو, بے شمار دوسرے لوگوں کو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر آپ ضرور کریں. او خدا کا خوف کرو, تم نے قبر میں کوئی نہیں جانا, تم نے مرنا کوئی نہیں, ساری زندگی تم ادھر ہی بیٹھے رہو گے. تمہیں حامان یاد نہیں ہے, تمہیں یزید یاد نہیں ہے, تمہیں قارون یاد نہیں ہے, تمہیں فرعون یاد نہیں رہا. میں تمہیں سیدھی بات کہتا ہوں, آؤ نا میرے ساتھ چلو, میں لے کے چلتا ہوں, اور ساتھ میں آپ کے ٹیلی ویژن کی فروا کو لے کے چلتا ہوں. میرے ساتھ چلو, دیکھو جیلم کے پاس ایک پہاڑی ہے, پہاڑی کے نیچے ایک ویرانہ ہے, ویرانے کے اندر ایک یونیورسٹی ہے, اس میں یونیورسٹی میں ہزاروں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ایک آنا گیا, نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں ٹیڈی پیسہ گیا, بلکہ شہباز کہتے ہیں دیلا اور نواز کہتے ہیں کثیرہ, دیلا اور کثیرہ بھی نہیں گیا. آپ کے تو وہ کیسز جن کے اندر اربوں نہیں کھربوں, ابھی بھی دیکھیں نا کس طرح ہیڈ لائن سے غائب کہ 190 ملین یہ کہا کریں, اور جو دبئی والا ہے اس کا ذکر آپ مت کریں. یہ ہم نے تو نہیں ڈھونڈا, پاناما ہم نے تو نہیں ڈھونڈا تھا, اور جو وہ بینامی اکاؤنٹس ڈھونڈے تھے, آج کل وہ ایک پارٹی کے سندھ کے عہدیدار ہو گئے, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈھونڈوائے تھے اور اس نے ڈھونڈے تھے, ہم نے تھوڑے ہی ڈھونڈے. کون سا کیس ہے جو ہم نے بنایا؟ اس لیے اس کیس کے اگر پیسے لینے ہیں تو سپریم کورٹ چلے جائیں, پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں. اور ٹرسٹ بنانا وہ بھی ایجوکیشنل پرپسز کے لیے, اور وہ بھی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک عالمگیر روحانی شخصیت کے نام کے اوپر, یہ تو بڑا ان کو پتہ نہیں کدھر کدھر سے پڑھنی ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں, اور انتہا سے بھی آگے نکل گئے. لیکن بابر احمد تیسرا کیس جو آپ کہہ رہی ہیں نا, جی پلیز کنٹینیو. تیسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کیس, وہ ہو گیا عدت کا. یہ عدت کا نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کے نظام قانون و انصاف کی ذلت کا کیس ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, ہمارے ملک کے نظام قانون و انصاف کی ذلت کا کیس ہے. کیوں ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے طے شدہ سارا, ہر طبقہ خیال کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت اور مرد کے درمیان کا معاملہ ہے, اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں آ سکتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کھاتا آپ کھولیں گے تو پھر آپ آئین کے آرٹیکل 227 جس میں یہ کہا گیا ہے, لا 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک مین میڈ لا ہے جس کو عدالت بناتی ہے, اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں. دوسرا صدر بناتا ہے, اس کو آرڈیننس کہتے ہیں. تیسرا پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, بل دیتے ہیں وہاں, اس کو آپ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کہتے ہیں. وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. کانسٹیٹیوشن ایک سپریم لیجسلیشن ہے دنیا داری کی. قرآن حکیم اور جو حدیث شریف ہے اس کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے. آپ تینوں کی نفی کر رہے ہیں, آپ تینوں کو نہیں مان رہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ایسا ایک ہتھیار, یہ اس میں ایک شوونزم کا بھی پہلو آتا ہے, میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا, کہ ایک ہتھیار ایسا آپ دے رہے ہیں کہ جو چاہے جس کی, بلکہ اس طرح دے رہے ہیں کہ جو چاہے کسی کا پردہ اور کسی کا آنچل تار کر دے. ان کو تو شرم آنا چاہیے. اور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ میں نے کوئی پاکیزہ بیوی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. تیسرے دن اٹھایا جاتا ہے, چوتھے دن اس کا بیان بدل جاتا ہے. جس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے سارے اس سسٹم کی, اس میں سے کون سا مقدمہ ایسا ہے. اب جب یہ لے کے آئیں گے آخری مقدمہ, وہ جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو, جس کے اوپر وہ آپ جانے لگے, اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کو ایکٹیو کریں گے, جاؤ تو انہیں عدالت میں سزا دے دو, ہمیں اور کچھ نہیں مل رہا. اور وہ مقدمہ بھی الیکشن کمیشن کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا اپنے لیے کون سا کریڈیبلٹی پہلے ان کی تھی جو اب وہ مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کیس ہے, جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, القادر ٹرسٹ والے کیس میں سوائے ندامت کی حکومت کو کچھ نہیں ملنا. سزا کی جہاں تک آپ نے بات کی, آپ نے سزائیں, ایک سزا دی, دوسری دی, تیسری دی, تقریباً 72 گھنٹے میں آپ نے تیسری سزائیں دی. لوگوں نے اٹھا کے وہ تینوں سزائیں 3 دفعہ آپ کے منہ پہ ماری. ایگزیکٹلی. لیکن ظاہر ہے کہ وائٹ واش ہوگا. ہاں, جب تک ہمارے معاشرے میں قانون جو ہے وہ سب چیزوں سے بالا تر نہیں ہوگا اور یکساں نہیں ہوگا, تب تک ہمارے جیسے معاشرے میں
لوگ سفر کرتے رہتے ہیں, خاص کر کے جب پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں. میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا محرکات کیا ہیں عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے؟ اور عمران خان صاحب اس پہ ایک چیز ایڈ کر دیتی ہوں, خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی 2018 میں جب قیام ہوا تھا تو ایک پیج پہ تھی جنرل باجوہ واز کلوز ٹو خان صاحب, بڑا اچھا معاملہ چل رہا تھا. یہ سب خراب کہاں پر ہو گیا؟ اچھا, میں تو بڑے پرانے زمانے سے نا ڈرافٹنگ میرا آرٹ سمجھا جاتا ہے بطور وکیل, جو وکیل ہوتا ہے اس کا. تو جو پرانے زمانے کی نہیں, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر آئے, لیپ ٹاپ آئے, یا اس کے اوپر جو سیلولر ٹیلی فون کے اوپر بھی آ گیا کہ جی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی آج کی بات ہے نا. پہلے جو پیج ہوتا تھا اس کے 2 حصے ہوتے تھے. نہیں, آپ جو وہ نہیں کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دی لیزی ڈاگ, جو ABCD کر کے وہ ٹائپ کرتے تھے نا ٹائپ رائٹر پہ, تو اس پہ 2 پیج ہوتے تھے. ایک پیج وہ ہوتا تھا جو اوپر لگا ہوا تھا سفید, اس کے نیچے ایک کاربن پیج بھی ہوتا تھا. بالکل بالکل, ہمیں نہیں پتا تھا باجوہ صاحب نے کو کاربن پیج بھی نیچے کھولا ہوا ہے. وہ کاربن کے پیج جو باجوہ صاحب کا ہے وہ ڈیفنس منسٹر نے بتایا ہے, وہ آرٹیکل 6 ہے سیدھا سیدھا. ڈیفنس منسٹر نے ابھی یہ کہا ہے ایک ہفتہ پہلے کہ 2019 میں جب ہم اوپر والا وائٹ پیج دیکھ رہے تھے, جو نیلا پیج تھا وہ لے کے وہ گئے لندن, اور انہوں نے لندن میں جا کے نواز شریف صاحب سے کہا, اور پھر اس کی جو تائید مزید آئی ہے وہ ان کے ایک گورنر ہیں جو سندھ کے, محمد زبیر صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا تھا. جی ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا تھا, نواز شریف اور ان کی بیٹی نے مجھے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میرے چچا کو پتہ نہ لگے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ ہمیں ایکسٹینشن دیں, میں آپ کو 2019 میں, 22 تو بہت بعد میں آتا ہے نا, اس کے درمیان 21 بھی ہے, اس کے درمیان 20 بھی ہے, یہ 19 کی بات ہو رہی ہے, 19 کی بات ہو رہی. اچھا, اب اس 19-20 پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے اس موقع پہ دینا. وہ مثال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مقدمہ ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ 1973 ایز امینڈڈ ان 76 کا ہو چکا ہے فیصلہ. اس میں بھی ایک آرمی چیف تھے سابق, اور اس آرمی چیف پہ الزام کیا تھا؟ آرمی چیف پہ الزام یہ تھا کہ اس نے ایک سیاسی جج, جس نے سیاسی پارٹی بنا لی, میں اس کو کہتا تھا اس وقت بھی سیاسی جج, ایک سیاسی جج صاحب تھے وہ, اور ان کے کچھ ساتھی تھے, ان کو نکالا گیا. انہوں نے کہا جی یہ تو آئین ٹوٹ گئے. ایک شخص جو کہتا ہے میں مرکز کی حکومت توڑوں گا, ایک شخص جو کہتا ہے ماورائین میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت توڑوں گا, اور پھر یہ کہتا ہے دھاندلی کے ذریعے سے میں ضمیروں کی منڈی لگا کے. اس کا مطلب یہی ہوا نا جی, میجورٹی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہیں 21 ووٹ, میرے پاس 20 ہیں, تو میں ہار گیا نا, آئی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. سونک کا جو ہی رزلٹ ہے برطانیہ میں دیکھ لیں, اس نے اپنا رزلٹ تسلیم کر لیا. یہ دنیا میں 2 لوگ ہیں جو رزلٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک یہ اور ایک جو ان کے اصلی باس ہوتے تھے اس زمانے میں, بائیڈن صاحب. وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں آخری دم تک دوڑتا رہوں گا. تو یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب here comes a question. اگر 2019 میں جو کہ آپ نے بھی بات دہرائی ہے کہ محمد زبیر صاحب went to انگلینڈ اور پھر وہاں جا کے ساری ملاقات ہوئی, تو مجھے یہ بتائیں کہ 1 سال میں کیا ایسی تبدیلی آ گئی؟ کیونکہ ایکسٹینشن تو بات تو عمران خان صاحب بھی مان چکے تھے, ایکسٹینشن تو وہ بھی دے رہے تھے, اور یہ خان صاحب نے ہی کہا ہے کہ ایکسٹینشن تو ہم بھی دے رہے تھے. تو پرابلم شروع کہاں سے ہوئی پھر؟ سائفر سے. اچھا, سائفر کی آنے کی ایک وجہ جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں. اب اس پہ پورا ایک علیحدہ سے گفتگو چاہیے, سیشن چاہیے. میں اشارہ پھینک دیتا ہوں آپ کے شو میں, جو اس پہ ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹرز, وہ ذرا آپ تلاش کر لیں میں نے جو کہا ہے وہ کیا ہے. دیکھیے, ایک تو وجہ یہ تھی جو عمران خان نے کہا, آپ نے دیکھا کہ وہ ہکا بکا کس طرح رہ گیا تھا انٹرویور, کہ یہ کس ملک کا وزیر اعظم اور کیا رہا ہے, کہ امریکہ کو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کو یاد ہے؟ بالکل, پوری قوم کو یاد ہے. اچھا, ایک تو یہ بات وہ ہے جو بظاہر سامنے کی بات ہے, جو اندر کی بات تھی اس کے اوپر ایک پردہ چڑھا ہوا ہے. ایک میں اشارہ پھینکتا ہوں کہ روس کے ساتھ آپ وہ دورے کی بات کر رہے ہیں, 2 چیزوں کا سودا ہو رہا تھا. آپ وہ دورے کی بات کر رہے ہیں؟ جی, میں دورے کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے اندر جو سستے تیل کی اور سستی گندم کی بات میں نہیں کر رہا, وہ سارے جانتے ہیں میں نئی بات کر رہا ہوں. نئی بات یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ
اور روس کے ساتھ کرنسی سواپ کرنے جا رہے تھے. اچھا اب دیکھیے کہ یہ دو مضبوط کرنسیاں ہیں, یوان بھی ہے اور روبل بھی ہے, دو مضبوط کرنسیاں ہیں نا دنیا میں, بڑے ملکوں کی کرنسیاں. اگر وہ اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی میرے کھیت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارے آلو خرید کے ان کے بدلے میں تمہیں چاندی یا سونے کے زیورات کا سودا تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو میں غریب کسان, میری تو موج لگ گئی نا. تو یہ ایک ایسا ملک جس کو کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا, اس کے لیے اتنی بڑی بات تھی کرنسی سواپ والی. لیکن اس کا نقصان کیا ہونا تھا؟ یہ پیٹرو ڈالر کے وقت ہوا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب اس نے پیٹرو ڈالر کا آئیڈیا دیا اوپیک کو, تو آپ دیکھیے وہ فیصلہ کرنے والے سارے حکمران نہ صرف ریموو ہوئے بلکہ صفحہ ہستی سے بھی ان کا وجود عدم میں بھجوا دیا گیا. وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ امریکہ چلتا ہے پیپر کرنسی کے اوپر ڈالر. ان کے پاس اتنا سونا نہیں ہے, ان کا سونا اتنا نہیں ہے اور ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنا چائنا کا قرضہ لے چکا ہے امریکہ. امریکہ کی, ہمارے ہاں تو لوگ اٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں مجھے اس ضرورت کے لیے چاہیے, مجھے 10 لاکھ دے دو, مجھے 15 لاکھ دے دو, مجھے 6 لاکھ دے دو, اور ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کہنا یہ جا رہے ہیں کہ وہ جو ایک بلاک شفٹ تھا پاکستان کا فرام امریکہ ٹو رشیا اینڈ چائنا, وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بون آف کنٹینشن بن کے سامنے آیا. میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل میں اور گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ پہلے تو اس کو جو آپ جواب دے رہے تھے اس کو ختم کر لیں, فنش کر لیں. اس کے ساتھ میرا ایک سوال بھی چھوٹا سا لے لیں کہ عمران خان صاحب کا وہ رشیا کا دورہ اور بہت ساری اندرونی چیزیں ہیں, ظاہر ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہ آپ اس طریقے سے شاید بیان کر سکتے ہیں نہ ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. ہر بندے کی حدود ہے اور اس حدود میں رہنا پڑے گا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفے بھی دیں گے, اور ہم نے دیکھا کہ ایک گورنمنٹ ان کی چلی گئی, رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھلتی ہیں, آپ بھی غالباً وہیں پر تھے اور سارا آپ کے سامنے ہوا ہے وہ جو بھی ہوا ہے, اور پھر خان صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ پنجاب اور کے پی کی جو گورنمنٹس ہیں یہ بھی اسمبلیز توڑی جائیں گی. یہ کس کے کہنے پہ کیا, کیوں کیا اتنا بڑا سٹیپ؟ میں 2 جملے کہوں جو میں نے نئی بات کی. آپ ذرا دیکھیں نا, آپ کرونالوجی نکال کے دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کے ساتھ ابھی جہاں آرمی چیف کو گرفتار کر لیا سویلین ادارے اور پولیس نے, اور گورنمنٹ نے اس کو ہتھکڑی لگا کے ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا, وہاں ایک منرل کا انٹرسٹ تھا یو ایس اے کا, اور اس میں جو آرمی چیف تھا دینا چاہتا تھا, جو ملک کا صدر ہے اس نے کہا میں نہیں دیتا, اور اس کے اوپر اتنا بڑا فیس آف ہو گیا دونوں کے درمیان. یہاں جو صورت تھی وہ یہ تھی, جس طرح میں نے پیٹرو ڈالر کی آپ کو مثال دی ہوئی ہے, کہ جو ساری اکانومی ہے یو ایس اے کی وہ ساری کی ساری پیپر ڈالرز کے اوپر ہے, اور جو پیپر ڈالر ہے وہ چائنا کے اندر انہوں نے اپنا یوان تگڑا کر لیا ہے. روس کے ساتھ جو سودے ہو رہے ہیں, ایسٹرن یورپ کے ملک اس سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں, وہ کہتا ہے روبلز میں سودا کرو, یعنی ایک طرح کا کرنسی سواپ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ بھی سوچئے کہ جب دنیا میں کسی کی یعنی یو ایس ایس آر ٹوٹنے کا جو نقصان ہوا, ہم جیسے تیسری دنیا کے ملکوں کو وہ یہ ہوا کہ ایک یونیپولر دنیا بن گئی جس میں ایک ہی نمبردار ہے سارا کا سارا, اور اسی کے قبضہ قدرت میں سارا کچھ چلا گیا. اس کا نقصان یہ ہوا سب کو کہ پھر دوسری جگہ نہیں رہی جہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی آواز بلند کر سکے, حالانکہ آواز اس وقت بھی لوگ بلند کرنا چاہتے تھے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے چائنا کو بہت لمبے عرصے تک, میں چائنا کی ایک آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں. ضرور. چائنا وہ ملک ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے فاسٹسٹ, یعنی ایتھینینز, آٹومن امپائرز, برٹش امپائر, امریکہ کی بھی امپائر ہی آپ کہہ لیں ایک طرح سے, ڈیموکریسی کے نام کے اوپر جو ان کا جو ساری ان کے پالیسیز ہیں جو وہ گلوبل نمبردار ہیں, تو ان سب سے زیادہ ایکسپینشن اور بڑے افریقہ کے اندر بھی اور ساری دنیا کے اندر بھی چائنا کی ایک بلٹ انہوں نے کبھی فائر نہیں کی. اس لیے کہ جب آپ پراکسی میں یا کسی کی سرزمین پہ پہلی گولی مارتے ہیں یا پہلی گولی چلاتے ہیں تو آخری گولی آپ کی مرضی سے نہیں پتہ لگتا آپ کو کہ کہاں سے آ رہی ہے میرے اوپر. اس لیے عمران خان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا, ایک تو علاقے کے اندر امن ہو, دوسرا افغانستان ہمارا خاص فوکس تھا. اس لیے کہ 1979 سے لے کے آج تک ہم جو بھگتتے آئے ہیں سارا کچھ وہ ہمارے پڑوس سے ہی آیا, یا افغانستان سے کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کبھی وہاں ایران کے بارڈر سے بھی ہو جاتی ہے. انڈیا کے ساتھ تو ہماری ڈکلیئرڈ وار زیادہ ہیں, اور پھر انہوں نے 5th جنریشن وار, آج کل وہ نام لے کے کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, اندر جا کے ہم نے یہ مار دیا.
تو یہ جو ساری صورتحال تھی یہ روکنے کے لیے ایک نمائندہ گورنمنٹ چاہیے. اسی لیے اب میں آپ کے اگلے سوال جو آپ نے کیا تھا وہ میں لیتا ہوں. ایک نمائندہ گورنمنٹ کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. عمران خان کو اگر اقتدار چاہیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, پہلا اپنی گورنمنٹ کیوں توڑتا. یہ ان کا کنسیڈرڈ فیصلہ تھا اور ان کا ویل تھاٹ فیصلہ تھا, اس لیے کہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگی. اب اگر کسی نے آئین توڑ دیا تو اس میں عمران خان کا قصور سے کدھر سے آ گیا. آپ دیکھیں نا, گورنمنٹ سونک نے بھی قبل از وقت اپنی گورنمنٹ چھوڑ کے الیکشن کروایا کہ نہیں کروایا؟ بالکل, لوگ کرواتے ہیں اور پھر ایکسیپٹ بھی کی انہوں نے اپنی ہار. بالکل تقریباً, ہاں جی, اور 6 دفعہ بھارت کے اندر یا 7 دفعہ ہو چکے ہیں پہلے الیکشن. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ سٹیبلٹی کے لیے ہم ایک ایکشن کرنے لگے ہیں, اور ایکشن کے نتیجے میں ہم پراکسیاں لڑ کے 90,000 ہمارے شہداء ہیں, جن میں ہر محکمے, ہر محلے, ہر گلی, ہر خاندان کے لوگ شامل ہو گئے. تو ہم پھر بھی ہم وہی پرانے تجربات دہرانا چاہتے ہیں. نیا پاکستان ہے, نئی نسل آ گئی ہے. آنے والا جو الیکشن ہے 3.25 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے, اس لیے کسی کا باپ بھی پاکستان کو اب دھکا مار کے پچھلی صدی میں نہیں دھکیل سکتا. ظاہر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن وہ نکلے کون, نکالے کون, یہ اقدام کون کرے گا. لیکن بابر اعوان صاحب, وقت کی کمی ہے, میں 2 امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ خان صاحب ابھی ہی از بیہائنڈ دا بارز, اور اگر وہ کوئی ڈیل نہیں کرتے, جو ہمارے ملک کی روایت ہے, اس میں کوئی جھوٹ بولنے والی بات نہیں ہے, لوگ ایسے ہی این آر او لے کے آتے گئے جاتے گئے, یہ الزامات لگتے ہیں سیاست میں. اگر وہ کوئی این آر او نہیں لیتے ہیں تو کیا آپ ان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال لے لیں, چونکہ خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی میں 2 گروپس ایکٹیو ہیں, اور آپ کے سامنے یہ کہ انہوں نے بلایا بھی تھا ایک لسٹ جو ہے لوگوں کی, تاکہ وہ ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے وہ ختم کرتے. یہ جو 2 گروپس بن چکے ہیں, یہ ڈیمیج نہیں کر رہے خان صاحب کی رہائی والے معاملے کو؟ دیکھیں, پہلا میں آپ کا دوسرا سوال لے لیتا ہوں فروا, آپ کی اجازت. جی جی. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ آج وہاں پہ ڈسکس ہوا, میں اس میں سے دلچسپ حصہ آپ کے آڈینس کے لیے شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے, وہاں میں نے بھی ایک بات کی, عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کی, اور ایک بات کی وہاں ہمارے شمیم نقوی صاحب نے. اس کا میں آپ کو سم ٹوٹل سنا دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. کس نے ایک ٹیڈی پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا ہمارے امیدواروں میں سے. امیدواروں کے لوگوں کو نام ہی پتہ نہیں تھے. کسی جگہ بینگن تھا, کسی جگہ بینجو تھا. بینگن بھی جیت گیا, بینجو بھی جیت گیا. کسی جگہ انہوں نے جوتا جس نے بھیجا تھا وہ واپس اس کو جا کے لگا, وہ بھی جیت گیا. کسی جگہ اس نے ایک حلقے کے اندر نیچے 5 MPAs ہیں, 5 MPAs ہیں, اوپر 6 MNA ان کا, اور وہ ان 6 کے لوگوں نے خود جا کے تلاش کیے. پتہ ہی نہیں تھا امیدوار کون ہے, شکلیں ہی نہیں دیکھی ہوئی لوگوں نے. اس لیے اس بدلے ہوئے پاکستان میں جو کوئی بندہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو رکھنا ہر آدمی کا حق ہے, لیکن آج یہ فیصلہ ہوا ہے, ہی واز ویری اسٹرانگ اباؤٹ اٹ, کہ پارٹی کے اندر بیان کریں. دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا ان لوگوں کو بھی روک دیا گیا کہ آپ عمران خان سے نہیں مل سکتے. آج انہوں نے ایک اور بات کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ 5ویں دفعہ میری موجودگی میں انہوں نے کی. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ لگا کس کس کو ٹکٹ دیا گیا, اس لیے کہ جو ٹکٹ کے گلے کرنے والے ہیں یا جن کو محروم کیا گیا, یا جن کے ساتھ کوئی چالاکی ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ سارا کچھ بھی پروب کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے. جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں شبلی احمد فراز کی ڈیوٹی ہے کہ ٹکٹ کے اندر کیا ہوا, جو شکایتیں ہیں وہ کیا ہیں, اس کے اوپر وہ پروب کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اب الیکٹیبل کی سیاست کا دور لگ گیا, نظریے کی سیاست ہے. اس لیے ڈیل کس بات کی بھائی, گورنمنٹ اس کو چاہیے ہی نہیں. اس کو تو چاہیے تبدیلی, اس کو تو چاہیے ایک مستحکم پاکستان, اس کو تو وہ پاکستان چاہیے جس کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ ساری دنیا نے کہا امریکہ کے اندر کیا بربادی ہوئی, انسانی المیہ تھا, انڈیا کے اندر کیا بربادی ہوئی, 2 ہی نام کافی ہیں ساری دنیا سے. لیکن WHO نے بھی کہا کہ عمران نے ٹھیک فیصلہ کیا. اس وقت سارے ادارے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, باجوہ صاحب سمیت ساری اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ فوری طور پہ لاک ڈاؤن لگا دو انڈیا کی طرح. اس نے کہا نہیں لگاتا, میں بھوک سے لوگ نہیں مارنا چاہتا. اس لیے عمران آئے گا تو استحکام آئے گا. میں لاسٹلی پوچھنا چاہتی ہوں, ٹائم اوپر ہو گیا, میں روک کے رکھی ہوئی ہوں اپنی ٹیم کو. بابر اعوان صاحب, 1 لائنر, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جلد؟ یس, لوگوں کی توقع سے پہلے میں ان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہا ہوں,
اور جو عدلیہ ہے اس میں بھی کچھ جگہ پہ جو ریزرویشن اگر کیا وہ تو پہلے بھی لوگ کرتے رہے، اب بھی اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوتی، لیکن عدلیہ میں بھی ایک صحیح معنوں میں جتنا ان کو لفظ اس کے لیے بلی پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں ہے، اس کا متبادل کو پنجابی میں مجھے آتا نہیں ہے نہ اردو میں، تو کیا گیا، اس کے نتیجے میں وہ بھی بول پڑے، اس لیے عمران خان کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بابر خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا اور بڑی اچھی ڈسکشن جو ہے وہ آج ہوئی، کیونکہ ملاقات بھی کی تھی۔ ناظرین، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کل پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔